SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दीवानी मुकदमात की समाअत का मुकम्मल तरीक़ाकार। दीवानी मुकदमात में वो मुकदमात होते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं या इस तरह के दीगर मुकदमात, जैसे कोई हक़ शुफ़ा केस हो गया, मुआदा मुख्तस बै का हो गया, या इस्तक़रार हक़ का, या हुक्म तय का। तो इस तरह के तमाम मुकदमात जो होते हैं या सिविल कंट्रैक्ट कोई हो, ये सारे के सारे दीवानी मुकदमा शुमार होते हैं। और जो आम अफराद हैं उनको इन मुकदमात की समाअत का तरीक़ाकार नहीं पता होता, इसलिए वो अक्सर मुकदमात के दौरान पूछते हैं वकीलों से कि जी अब आगे क्या कार्रवाई होगी, उसके बाद क्या होगा। मैं इस वीडियो के ज़रिए कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में आप लोगों को दीवानी मुकदमे की दायरी से लेकर दीवानी मुकदमे के फ़ैसले तक का तमाम जो प्रोसीजर है वो बता सकूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोज़ मिलती रहें और उनको अपने राइट्स के बारे में आगाही हो सके। ज़ाब्ता दीवानी में आर्डर 7 है जो कि प्लेंट से मुतल्लिक बात करता है कि जो दावा दायर होगा, दावे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और जो दावे की दायरी से मुतल्लिक है। एक सिविल दावे में, दीवानी मुकदमे में अदालत का नाम होगा और उसके अलावा फरीकैन का नाम होगा जिनकी आपस में मुकदमेबाजी होगी। पहले मुदई या मुदय्यान का नाम आएगा, फिर उसके बाद बनाम में आएगा मुद्दा-अल-अहम का नाम आएगा जिनके ख़िलाफ़ आप कोई दादरसी चाहते हैं। इसके अलावा फिर केस का टाइटल आएगा कि केस है क्या, और फिर दावे में आप पहले फैक्ट्स बयान करेंगे अपने शुरू में, और फिर आप बताएंगे कि आपको जो है क्या दादरसी चाहिए और क्या आपको वजह है जो दूसरे पार्टी के खिलाफ आपने केस किया है, और इस केस में वजह नात भी होनी चाहिए कि आपका वजह नात कब हासिल हुई, कब आपको काज़ ऑफ एक्शन हासिल हुआ। इसके अलावा अदालत का जो अख्तियार समाअत है आपने वो भी बताना है कि किस कानून के तहत अदालत को आपका मुकदमा सुनने का अख्तियार है। फिर इस केस में आपने दावे की मालियत भी मुकर्रर करनी है उस केस की कि जो मालियत मुकदमा वो क्या है, कितनी है, ताकि उस हिसाब से कोर्ट की अख्तियार समाअत भी तय होता है। और आखिर में फिर आपने इस्तदा करनी है कि आप कोर्ट से क्या चाहते हैं कि ये दावा जो है आपका जो डिग्री है मंजूर हो, तो उस मंजूरी की सूरत में आपको क्या रिलीफ है जो कोर्ट से मिलना चाहिए या कोर्ट आपको दे सकती है। और इस दावे की साइड पे तस्दीक भी होती है जिसमें आप तस्दीक करते हैं कि दावे के तमाम पैरा नंबरान जो हैं वो आपके इल्म और यकीन की हद तक सही व दुरुस्त हैं। तो ये दावा जो तैयार होता है, और इस दावे के साथ जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो एक तो आप अपने जो मुदई जो है वो वारसान की लिस्ट देगा कि उसके वारसान कौन कौन से हैं होंगे, मुतवक्का वारसान। दूसरा फ़र्द पते का एक फार्म होता है जिसमें एड्रेस लिखा होता है। तीसरा फिर इसमें फ़र्द मुनसरा होता है जिसमें आप लिखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप कल को केस के दौरान पेश करेंगे जो आपके कब्ज़े में हैं, या ऐसे डॉक्यूमेंट भी आप लिखेंगे जो आपके कब्ज़े में नहीं हैं और वो किसके कब्ज़े में आप उसमें ये भी वजाहत करते हैं। और ये वो फहरिस्त होती है जिसमें आप तमाम डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हैं जो कि आपने मुकदमे में पेश करने होते हैं, ये आपकी नज़र में जो अहम होते हैं। इसके अलावा फ़र्द तलबाना का होता है फॉर्म, वो अपने फिल करना होता है, और उसमें और इसके अलावा वकालतनामा आप देंगे अपने वकील साहब का जिनको आपने वकील अपना मुकर्रर किया होगा।
اور فرد پیش کردہ ہوگا کہ دعوے کے ساتھ ساتھ آپ کون سی دستاویزات جو ہے وہ لگا رہے ہیں. تو یہ تمام جو ہے دعوے کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں لگیں گے، اور اس کے علاوہ جن ڈاکومنٹس پہ آپ ریلائی کر رہے ہیں اور آپ کے قبضے میں ہیں آپ وہ بھی ساتھ لگائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی عدالت سے حکم اتنائی چاہتے ہیں کسی پراپرٹی کا یا کسی ایشو کی بابت، تو پھر آپ دعوے کے ساتھ ایک درخواست حکم اتنائی کی بھی دائر کریں گے ساتھ، اس میں کورٹ سے ریلیف لینے کی کوشش کریں گے. اور یہ دعویٰ جو ہے یہ سینئر سول جج کی کورٹ میں دائر ہوگا. وہ جب دعویٰ دائر ہوتا ہے تو پھر وہ آگے جو دوسرے سول ججز ہوتے ہیں وہ ان میں تقسیم ہو جاتے ہیں، مختلف دعوے تقسیم ہوتے ہیں، یعنی تمام دعوے سینئر سول جج کی کورٹ میں دائر ہوتے ہیں، پھر آگے وہ مختلف دعوے مختلف عدالتوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں. اس طرح مختلف عدالتوں میں یہ کیس چلا جاتا ہے. اس کے بعد آرڈر 5 ہے، جب دعویٰ دائر ہو جاتا ہے تو کورٹ دعوے کو ایڈمٹ کر کے پھر اس میں نوٹس کرتی ہے. نوٹس کا جو پروسیجر ہے وہ آرڈر 5 ضابطہ دیوانی میں دیا گیا ہے کہ مدعا علیہ کو نوٹس ہوگا بذریعہ سمن نوٹس، اس کو بلایا جائے گا، اور اگر وہ نہیں آئے گا تو چسپاندگی کا بھی حکم عدالت کر سکتی ہے، یعنی اس کے گھر کے باہر یا یونین کونسل کے باہر نوٹس چسپاں کر دیا جائے. اس کے علاوہ اگر وہ پھر بھی حاضر نہیں ہوتا تو عدالت کو یہ بھی اختیار ہے کہ عدالت اخبار اشتہار کا بھی آرڈر کر سکتی ہے مدعا علیہ کی طلبی کے لیے. اگر مدعا علیہ حاضر نہیں آتا تو عدالت اس کے خلاف کارروائی یک طرفہ کر دے گی اور مدعی کی شہادتیں لے کر ان شہادتوں کے بنیاد پر وہ دعویٰ کا فیصلہ کر دے گی. یہاں یہ بات اہم ہے کہ مدعی کی شہادتیں دینے کا مطلب یا یک طرفہ کارروائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمی مدعی کا دعویٰ عدالت ڈگری کرے گی. اور اس کے باوجود اگر مدعا علیہ حاضر نہیں بھی آتا، اس کے خلاف کارروائی یک طرفہ بھی ہوتی ہے، تب بھی جو برڈن ہے بوجھ ہے کیس کا ثابت کرنے کا وہ مدعی پر رہے گا. اور مدعی نے ایویڈنس یک طرفہ ایویڈنس بھی ایسی دینی ہے جس میں وہ اپنا مقدمہ ثابت کرتا ہو. اگر مقدمہ ثابت ہوگا تو عدالت مقدمے کو ڈگری کر دے گی، بصورت دیگر اس کو خارج کر دے گی. اگر مدعا علیہ جواب دعوے کی صورت میں، اگر مدعا علیہ طلبی کی صورت میں حاضر آ جاتا ہے تو پھر آرڈر 8 ہے جس میں جواب دعوے کا قانون بیان کیا گیا ہے کہ مدعا علیہ جب حاضر آئے گا تو وہ پھر عدالت اس کو جواب دعویٰ داخل کرنے کا حکم دے گی، اور یہ وقت جو ہے 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. 30 دن کے اندر اس نے جواب دعویٰ دینا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک اور ترمیم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب 2 پیشیوں سے زیادہ عدالت جواب دعوے کے لیے اس کو پیشیاں نہیں دے سکتی. تو یہ جواب دعویٰ کا عدالت موقع دے گی، وہ جواب دعویٰ داخل کرے گا. پھر عدالت دعویٰ اور جواب دعویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایشوز فریم کرے گی. آرڈر 14 جو ہے ضابطہ دیوانی کا وہ ایشوز سے متعلق ہے. ایشو کیا ہوتا ہے؟ ایشو ایسے حل طلب معاملات ہیں، یعنی کورٹ دونوں کا دعویٰ اور جواب دعویٰ دیکھ کر ایشو فریم کرے گی. اس کو تنقیح کہتے ہیں اردو میں. یہ وہ ہوتے ہیں کہ کورٹ یہ طے کرے گی ان میں کہ عدالت نے کن کن ایشوز کا، کن کن پوائنٹس کا فیصلہ کرنا ہے، یعنی کون سے نکات ہیں جو مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان جو ہیں موجود ہیں اور ایک دوسرے سے جو متصادم ہیں، تو عدالت نے جن ایشوز کا فیصلہ کرنا ہے. جیسے مدعی اگر کہتا ہے کہ جی میں نے اس کو رقم جو دی تھی اتنی 10 لاکھ دیے تھے اور اس نے پرونوٹ لکھ کر دیا اور اس نے مجھے پیسے جو ہے وہ واپس نہیں کیے، پرونوٹ کے جو پیسے اس نے مجھے واپس نہیں کیے. مدعا علیہ اگر یہ موقف لے کہ جی میں نے اسے کوئی رقم نہیں لی اور پرونوٹ جعلی ہے، تو پھر عدالت جو ہے وہ ایشو فریم کرے گی کہ کیا مدعی جو ہے وہ مدعا علیہ سے یہ رقم لینے کا حقدار ہے، اور کیا پھر اس کا برڈن مدعی پہ آ جائے گا. پھر دوسرا ایشو فریم عدالت کر سکتی ہے کہ کیا پرونوٹ جو ہے وہ جعلی اور فرضی ہے، اس کا برڈن آ جائے گا مدعا علیہ پہ. یعنی ایشوز کا کچھ کا برڈن ہوتا ہے مدعی پر، کچھ کا ہوتا ہے مدعا علیہ پہ. اس طرح پراپرٹی کیسز میں بھی ہوتا ہے. یعنی ان ایشوز کو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے شہادت کے بعد. اس کے بعد آرڈر 18 ہے ضابطہ دیوانی کا جو شہادت سے متعلق ہے. پہلے مدعی کی شہادت آئے گی، مدعی اپنے جو زبانی شہادت دے گا خود پیش ہوگا اور اپنے گواہ پیش کرے گا جو زبانی شہادت دیں گے، اور مدعا علیہ کا وکیل ان پر جرح کرے گا. اور اس کے بعد مدعی جو ہے جو اس کی فیور میں دستاویزات ہوں گے وہ پیش کرے گا کورٹ میں ڈاکومنٹری ایویڈنس میں، دستاویزی شہادت میں. کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو مدعی نے اپنی شہادت میں ہی، اپنے بیان میں ہی پیش کرنے ہوتے ہیں. ایسے ڈاکومنٹ جو پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہو اور جن کے اوپر مدعی کے سائن ہو یا گواہ کے سائن ہو، تو جس گواہ کے سائن ہوگا وہ اپنی بیان میں پیش کرے گا اور اس کو وکیل نہیں پیش کر سکتا. لیکن جو پبلک ڈاکومنٹ ہیں جیسے کہ مصدقہ نقل ہو، کوئی رجسٹرڈ بیان نامہ ہو یا کوئی اور اٹیسٹڈ کاپی ہو، آفیشیل ڈاکومنٹ ہو، تو وہ زبانی شہادت میں وکیل بھی پیش کر سکتا ہے کورٹ میں. اس کے بعد مدعا علیہ کی شہادت آئے گی. مدعا علیہ
اپنے زبانی گواہ جو ہے وہ لگائے گا، خود پیش ہوگا اور اپنی زبانی شہادت دے گا، اس پر دوسری پارٹی جو ہے مدعی کے جو وکیل ہوں گے وہ جرا کریں گے، پھر مدعا لے بھی اسی طرح ڈاکومنٹس پیش کرے گا جو اصول مدعی کی شہادت کے لیے ہے وہ بھی مدعا لے کی شہادت کے لیے ہے۔ اس کے بعد عدالت چاہے تو تردیدی شہادت کی ڈیٹ ڈال سکتی ہے اگر کوئی تردید مدعا لے دینا چاہے، ادروائز یہ کیس جو ہے پھر بحث پر چلا جاتا ہے، فائنل بحث پر، اور عدالت جو شہادتیں آئی ہوتی ہیں ایشوز کے مطابق، جو ایویڈنس آئی ہوتی ہے مدعی کی زبانی و دستاویزی اور مدعا لے کی زبانی و دستاویزی، عدالت نے ان تمام ایشوز کا جو ہے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جب شہادتیں مکمل ہو جاتی ہیں تو دونوں طرف سے جو وکیل ہیں وہ اپنی بحث کرتے ہیں بھرپور طریقے سے۔ یہ بحث تحریری طور پہ بھی عدالت میں جمع کرائی جا سکتی ہے، ریٹن آرگومنٹس جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت جو ہے وہ تمام مقدمے کو مد نظر رکھتے ہوئے، دعویٰ جواب دعویٰ ایشوز اور شہادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور بحث جو فریقین کی ہوتی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ کرتی ہے ایشو وائز، یعنی جو عدالت نے ایشو فریم کیے ہوتے ہیں عدالت نے ان پر فائنڈنگ دینی ہوتی ہے، ایشو نمبر 1 2 3 4، پھر آخر میں ریلیف ہوتا ہے۔ تو یہ جو عدالت فیصلہ دیتی ہے یہ آرڈر 20 ہے ضابطہ دیوانی کا، جو اس سے متعلقہ ہے کہ عدالت ایک بھرپور فیصلہ دے گی، عدالت کو تمام ایشوز کو ڈسکس کرے گی، فیصلہ واضح ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے اور ڈیٹیل سے ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں فیصلے میں ہوں گی تو ہی وہ ایک بہترین فیصلہ قرار پائے گا۔ تو یہ ہے طریقہ کار سارا، دعوے کی دائری سے لے کر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے مقدمے کے فیصلے تک۔ اس کیس کے دیوانی کیسز کے دوران مختلف مراحل آتے ہیں، کوئی درخواست بھی کسی نہ کسی چیز کی کوئی دے سکتا ہے، اس درخواست پر جواب پھر مانگا جاتا ہے، پھر اس درخواستوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مختلف درخواستیں مختلف وکیل یا مختلف لوگ جو ہیں وہ فائل کرتے ہیں کورٹ میں، وہ بھی عدالت وہ بھی مقدمے کی پروسیڈنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں ضابطہ دیوانی کی جو مختلف اہم دفعات جو کہ دیوانی مقدمے سے متعلق ہوتی ہیں ان کے بارے میں مختصر آپ کو بریف کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی ڈگری فراڈ سے کسی نے حاصل کی ہے یک طرفہ طور پر، یا کنٹیسٹڈ ڈگری تھی لیکن اس میں جو اگریوڈ پرسن ہے وہ فریق ہی نہیں تھا، یا ڈگری فراڈ سے حاصل کی گئی، یا عدالت کو جورسڈکشن نہیں تھی، تو جو متاثرہ فریق ہے وہ درخواست 12 سب سیکشن 2 کے تحت ضابطہ دیوانی کے مذکورہ قانون کے تحت درخواست دے سکتا ہے منسوخی ڈگری کی، اور یہ اس کے لیے ڈگری منسوخ کرانے کے لیے سیپریٹ سوٹ فائل نہیں ہو سکتا، اور یہ 3 گراؤنڈز پر ہو سکتی ہے، یا تو فراڈ ہوا ہو، ڈگری فراڈ سے لی گئی ہو، یا مس ریپرزنٹیشن ہو، یا پھر جو ہے اس میں عدالت کو اختیار سماعت حاصل نہ ہو۔ اس طرح ایک اور سیکشن ہے، اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں فریق بننا چاہے تو آرڈر 1 رول 10 ضابطہ دیوانی کا ہے جو اختیار دیتا ہے عدالت کو کہ وہ کسی بھی شخص کو اس کی درخواست پر یا خود فریق بنا سکتی ہے، اور ایون کہ یہ بھی اختیار دیتا ہے کہ عدالت کسی بھی شخص کو مقدمے سے کا نام ڈیلیٹ کر سکتی ہے مقدمے کے دوران، یہ بھی ایک اہم دفعہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر مقدمہ کسی قانون کے تحت ناقابل سماعت ہو، میٹنیبل نہ ہو، تو عدالت آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی کے تحت اس مقدمے کو ابتدا میں ہی خارج کر سکتی ہے۔ تو اس میں 4 کنڈیشنز دی گئی ہیں جن کے تحت عدالت جو ہے مقدمے کو ابتدائی سماعت میں ہی خارج کر سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ عدالت نے ہر مقدمہ آخر تک چلانا ہے، جو مقدمہ عدالت کی نظر میں قابل سماعت نہیں ہوگا یا کسی قانون کے خلاف ہوگا تو عدالت اس کو خارج کر سکتی ہے ابتدائی سماعت میں ہی۔ اس طرح آرڈر 17 رول 3 ہے کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے شہادت دیتی ہے اور دوسری پارٹی اس پہ جرح نہیں کرتی تو عدالت جو ہے اس جرح کا حق بھی ختم کر سکتی ہے، اور اگر کوئی گواہ نہیں پیش کر سکتا تھا تو عدالت اس کا شہادتیں دینے کا بھی حق ختم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم ترین دفعہ ہے، دفعہ 151 ہے ضابطہ دیوانی کی، وہ عدالت کے انہیرنٹ پاورز کے متعلق ہے کہ عدالت کے ثوابدیدی اختیارات سے متعلق۔ یہ دفعہ عدالت کو اختیار دیتی ہے کہ عدالت بغرض انصاف کوئی بھی آرڈر کر سکتی ہے۔ عدالت کے یہ پاورز ہیں بشرطے کہ وہ آرڈر جو کورٹ کا کسی قانون کی وائلیشن نہ ہو، یعنی عدالت کی راہ میں کوئی ٹیکنیکلٹی رکاوٹ نہیں بن سکتی، عدالت نے انصاف دینے کی کوشش کرنی ہو۔ یہ دفعہ عدالت کو بھرپور اختیار دیتی ہے کہ عدالت بغیر انصاف کوئی بھی آرڈر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ڈگری دعویٰ ہو جاتا ہے تو پھر اگر دعویٰ ڈگری منظور ہوتا ہے تو پھر عدالت میں اس ڈگری کے درخواست اجراء ڈگری دائر کی جاتی ہے اگر دعویٰ منظور ہو جائے تو۔ پھر آرڈر 21 ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے اس معاملے کو کہ درخواست اجراء ڈگری جو ہے اس کو سماعت کیسے ہوگی، اور جو ڈگری ہے اس پر عمل کیسے ہوگا، اور کیسے مدعی کو ڈگری کا فائدہ ہو سکتا ہے یا مدعی اس ڈگری کا پھل جو ہے وہ کھا سکتا ہے۔ یہ جو آرڈر 21 ہے یہ اس کے جو رولز ہیں وہ 100 سے بھی زیادہ ہیں، مطلب اتنا ڈیٹیل ہے اس میں۔ ان پر الگ سے میں ایک لیکچر میں ڈسکس کروں گا کہ اجراء کا جو طریقہ کار ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ آج میں نے مختصر بتانے کی کوشش کی ہے آپ کو
کہ ضابطہ دیوانی کے تحت جو بھی مقدمہ ہوگا وہ کیسے اس کی سماعت ہوگی اور کیسے اس کا اختتام ہوگا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ sndlassociate.com پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، اور میرے واٹس ایپ ایمو نمبر 0333618111 پر بھی جا کر بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ ایسنڈ لا ایسوسیٹس سارے پاکستان میں فیملی کیسز میں اور پراپرٹی کے کیسز میں بہترین سروسز فراہم کرتی ہے۔ سو پاکستان بھر میں کہیں بھی آپ کا کوئی فیملی ایشو ہو یا پراپرٹی کا ایشو ہو یا چیک کے بارے میں کوئی ایشو ہو تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ آپ میرے جو ویڈیوز پسند کرتے ہیں اس کا بہت شکریہ۔